जी, तो आज बात होगी कि भई जब भाईजान फ़ौत हो गए हैं, भाईजान इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो जायदाद में हिस्सा किस चीज़ का? उसकी बीवी का। उसकी बीवी का तो जायदाद में हिस्सा बनता ही नहीं है ना, क्योंकि भाईजान तो फ़ौत हो गए हैं। अबू जी की ज़िंदगी में अबू की मर्ज़ी है, अपनी जायदाद अबू जिसको मर्ज़ी दें। तो तुम कौन होती हो ये कहने वाली कि उसके बच्चों को हिस्सा मिलना चाहिए, मतलब एक ही बेटी है उनकी, उसको हिस्सा मिलना चाहिए। तो क्या मैंने जायदाद का मुतालबा किया था? कोई मैंने ऐसी बात की थी अपनी वीडियो में? इस पे मैं बात करूँगी। उसके बाद बात करेंगे अब्बू की कितनी प्रॉपर्टी है, अब्बू जान की कितनी प्रॉपर्टी है जो संभाले संभल नहीं रही, उस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि भाई पहले भाभी का कंटेंट किसने बनाया था और उसके ऊपर फिर रिएक्शन वीडियोस हमने बनाई, लेकिन शुरुआत किसने की थी और किसको खुश करने के लिए भाभीयों को जलील किया गया इसकी वीडियो में। तो क्या ये खुद भाभियाँ नहीं है? क्या इनकी खुद की नंदे नहीं है? क्या इनका ससुराल नहीं है? और मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि भई इन सारी बहनों के शौहर कहाँ हैं? इन सारी बहनों के शौहर कहाँ हैं? वो भी मैं आज आपको बताऊँगी, ठीक है? और भी बड़ी-बड़ी बातें हैं जो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि भई उसकी इनकी भाभी को जायदाद में से हिस्सा दिया जाए। मैंने ये बात ज़रूर की थी कि ये जो भी थोड़ा बहुत है इनके अब्बा के पास उसका मतलब उनकी पोती का हक बनता है उस पे। इंसानियत के नाते मैंने ये बात की। मैंने ऐसा नहीं कहा कि भई इतनी अब्बा की जायदाद है और तुम लोग मैंने ये ज़रूर कहा कि भई इन्होंने हक मारा है। हक कैसे मारा है इन्होंने? एक तो वो माँ से नहीं मिलती, ये उसका हक मारा है इन्होंने भतीजी का। भतीजे को इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, अपने कब्ज़े में रखा हुआ है और वो औरत जिसकी वो बेटी है, उसका नाम ये लेना गवारा नहीं करती, बल्कि उसको ज़लील करती हैं अपनी वीडियोज़ में। उसको एज़ ए कंटेंट यूज़ करती हैं, जो इनकी लाइफ़ में है ही नहीं, उसको उसका कंटेंट बना के उसको ज़लील और रुस्वा किया जाता है। ये बात मैंने की थी, ठीक है? तो लोगों ने आके मुझे कमेंट्स में ये कहा कि भई इनका भाई तो मर गया, तो भई जायदाद में हिस्सा किस चीज़ का? क्योंकि अबू जी तो ज़िंदा हैं, अबू जी की मर्ज़ी, वो जिसको मर्ज़ी जायदाद दे दें। तो सबसे पहले तो मैं उन अवाम को बता दूँ, जो भी ये कह रही हैं कि अबू जी की प्रॉपर्टी है, अबू जी जिसको मर्ज़ी दें, अबू जी क्यों दें, वो तो मर गया बेचारा, उसकी वाइफ़ ने तो आगे दूसरी शादी कर ली है, उसने पहले ही डाइवोर्स ले ली थी। सबसे पहले इन बातों से पहले मुझे ये बताएँ, गड़ा मुर्दा किसने उखाड़ा? जो बातें ख़त्म हो चुकी थी, इनकी शुरू-शुरू की वीडियोज़ में होती थी वो बातें, हमने भी वो बातें डिस्कस करना छोड़ दी थी, बल्कि की कभी नहीं हमने कभी की नहीं। हम तो इनका पुराना कंटेंट जो है ना, उस पे बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं इनकी फ्रेश वीडियोज़ पर। भाभी को कौन लाया? भाभी का कंटेंट किसने बनाया? मुझे इस बात का जवाब दे देना, आप जो मुझे आके इतने हेट कमेंट्स कर रहे हो, मुझे कह रहे हो कहीं तुम ही तो उनकी भाभी नहीं हो, मुझे पता नहीं क्या-क्या तुम कह रहे हो। तो मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं ना पड़ता कि आप लोग मुझे क्या कह रहे हो, ठीक है? मैंने तो बात करनी है पल्लो के कंटेंट पे और वो मैं करती रहूँगी, उससे मुझे आप नहीं रोक सकते, ठीक है? तो पल्लो मासी इस्लामाबाद आई, इनकी ज़िंदगी में भाभी का कोई नामो-निशान नहीं है। इनके सब्सक्राइबर्स में से किसी को भी पता नहीं था कि इनकी कोई भाभी थी या इनके भाई को एड्स था, जो नए इनके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? पुराने तो वैसे ही इनके मुँह पे थूक के चले गए हैं, क्योंकि उनको इनकी असलियत अच्छी तरह से पता चल चुकी है कि ये किस तरह की औरतें हैं। तो जो न्यू-न्यू इनके साथ जुड़े हैं ना, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि भई इनकी एक अदद भाभी थी, जो इनके भाई की बीमारी के दिनों में ही अपने शौहर को छोड़ के चली गई थी। इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने अपनी भाभी के ऊपर कीचड़ उछाला। इन्होंने कहा भाभियों के मुचड़ पड़ जाते हैं, भाभियों को इन्होंने ज़लील किया। इन्होंने भाभी के ऊपर वीडियो बनाने से पहले ये नहीं सोचा कि ये खुद भी भाभी हैं, इनकी भी नंदे हैं, हैं? तो क्या तुम लोगों की नंदे भी, बल्कि तुम लोग तो अपने घर में नंदों को घुसने ही नहीं देती। तुम लोग तो अपने घरों में नंदों को घुसने ही नहीं देती। आज तक मुझे बता दें, आज तक ये जितनी बहनें सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, तकरीबन 5 बहनें, कभी इनके मुँह से आपने सुना इनकी नंद आई हो इनके घर में और इन्होंने अपनी नंद को बड़े अच्छे से वेलकम किया हो? कभी भी नहीं। कोई एक वीडियो मुझे ला के दिखा दे। ये पल्लो मासी जब पाकिस्तान आती है तो ये थोड़ी-सी देर के लिए, ऐसे थोड़ी-सी देर के लिए अपनी नंद के घर जाती है, ठीक है? और वो इसकी इतनी खिदमत करती है, वो इसकी इतनी खिदमत करती है, आप इसकी पुरानी वीडियोज़ देख लें। आप इसकी अगर पुरानी वीडियोस देखें, जिसमें आप देखेंगे कि जब-जब ये पाकिस्तान आती है, तो ये तैयार होके सबसे अच्छा जोड़ा पहन के, अभी भी देखें जिस दिन इसकी बहन चूहों वाली खाला ने सूट स्टिच करवाया है ना, तो उसमें से जो एक सबसे बेस्ट सूट था ना, उसने कहा ये तू अपनी नंद घर पा के जाईं, ठीक है? तो ये जाती है, तैयार होके जाती है, कुछ ना कुछ गिफ्ट भी लेके जाती है, कुछ वहाँ से इसके ससुराल वाले भी चीज़ें भेजते हैं अपनी बेटी के लिए, ठीक है? तो इस तरह ये थोड़ी देर जाती है और वो इसकी खूब खातिर करती हैं, खूब खिदमत करती हैं, जितना वो कर सकती हैं, करती हैं।
لیکن آج دن تک ہم نے نہیں دیکھا کہ بھئی یہ پاکستان آئی ہوئی ہو تو کبھی اس نے اپنے گھر میں، یعنی کہ یہ گھر ان کا ہی ہے نا، ان کا ہی قبضہ ہے نا ابا کے گھر میں، ابا کے گھر میں کس کا قبضہ ہے؟ انہی بہنوں کا قبضہ ہے نا۔ تو کوئی ایک ویڈیو مجھے نکال کے دکھائیں کہ انہوں نے اپنے اس گھر میں اپنی نندوں کو انوائٹ کیا ہو کہ چلو ہم آپ کو یو کے نہیں بلا سکتے، بہت دور ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ہم وہاں پہ خدمت نہیں کر سکتے، تو ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں آپ کی دعوت کر لیتے ہیں، آپ آئیں، ہمیں اچھا لگے گا، مطلب بھابھی کے طور پہ میں آپ کو ایک دعوت دیتی ہوں، آپ آئیں، ٹھیک ہے، یا پھر ابو کے گھر میں نہ بلائیں، باہر بلا لیں۔ اپنی بہن روما کے گھر اسلام آباد رہ کے بھی تو اس نے باہر سے کتنی بار کھانا منگوایا ہے نا بہن کے لیے، کہ روز بہن میری خدمت کر رہی ہے، چلو آج میں کھانا باہر سے منگوا لیتی ہوں، تو پھر نندوں کے لیے کیوں نہیں؟ یہ خود بھابھیوں کے روپ میں کیا ہے مجھے بتائیں نا، خود کوئی انہوں نے مثال قائم کی ہوئی ہے؟ کسی ایک کی ویڈیو میں مجھے بتائیں نا کہ کسی نے بولا ہو کہ میری نند جو ہے میرے گھر آ رہی ہے، میں اس کے لیے کھانے بنا رہی ہوں۔ بہنیں تو بڑا ایک دوسرے کی کرتی ہیں نا، تو پھر کس منہ سے انہوں نے وہ ویڈیو بنائی تھی؟ وہ کانٹینٹ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک اجڑی ہوئی، ایک مطلب کہ پریشان حال عورت کو جو ان کی بھابھی رہ چکی ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے وہ ویڈیو بنائی گئی تھی، اور وہ میں آپ کو ثبوت ایسے دیتی ہوں کہ جب یہ اپنے ابا کے پاس بیٹھ کے مگر مچ کے آنسو بہا رہی تھی کہ کاش جن 10 سال میں پاکستان نہیں آئی، جب امی میری ٹھیک تھیں، تب اس کی بھابھی بھی ٹھیک ہی ہوگی نا، تب اس کے بھائی بھی ٹھیک ہی ہوں گے، تب ان کا گھر میں رونق بھی ہوتی ہوگی، لیکن ان دنوں میں یہ نہیں آتی تھی نا، تو یہ ان دنوں کو بڑا مس کر رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ وہ 10 سال جو میں نہیں آئی پاکستان، وہ میں بڑا مس کرتی ہوں، تب میری امی ٹھیک تھی، تب میرے ابو کی بھی صحت ٹھیک تھی، تو وہ دن میں نے مس کیے، میں نہیں آئی۔ تو مطلب وہ تمہاری بھابھی کی وجہ سے تم نہیں آئی، تمہاری بھابھی نہیں چاہتی تھی کہ تم آؤ، تم لوگ کس طرح کی عورتیں ہو؟ اب جب تمہاری بھابھی نہیں ہے، گھر خالی ہے، پورے گھر میں تم لوگوں کا قبضہ ہے بہنوں کا، تم آؤ جاؤ کھاؤ رہو پیو جو مرضی کرو، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی تم وہ دن یاد کر کے رو رہی ہو، حالانکہ وہ ایک عورت کیا کر لے گی تم لوگوں کے سامنے؟ ایک بیمار مرد کی بیوی جس کے پاس صرف ایک بیٹی تھی، جس کا یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، 5 نندیں جو یو کے میں سیٹل تھیں، جو کچھ نہ کچھ ظاہری بات ہے میکے میں بھیجتی ہوں گی نا، کیونکہ میکہ تو غریب تھا، بہت زیادہ غریب تھا، تو اس بیچاری نے تم لوگوں کو کیا کہہ لینا تھا؟ کیا کہہ لینا تھا مجھے بتاؤ؟ جو مطلب تم لوگ ایسی عورتیں ہو کہ تمہارے سامنے تمہارے شوہر نہیں ٹک سکتے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا جو شوہر ہے وہ چلا جائے نا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے، وہ کیوں نہیں جاتا، مطلب اس کی اپنی مرضی ہے، تو دیکھیں اپنی مرضی ہے، وہ ابھی گیا ہے نا پچھلے دنوں، اپنی مرضی سے گیا ہوگا نا، ظاہری بات ہے، اس نے تو نہیں کہا جاؤ، یہ تو چاہتی ہے کہ یہ میرے شوہر جو ہے وہ کبھی بھی نہ جائے اپنے ماں باپ کے پاس، لیکن اس کو جانا پڑا، اس کے بھائیوں نے بولا ہوگا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، اب آپ آئیں امی اور ابو کے پاس رہیں، مجبوراً وہ گیا، پیچھے کیا ہوا؟ جتنے دن وہ وہاں پہ رہا ہے نا، اتنے دن ایمبولینس اس کے دروازے کے سامنے کھڑی رہی، مطلب کہ یہ غزالہ بنی رہی۔ غزالہ کی سٹوری میں نے سنائی تھی نا آپ کو کہ غزالہ کون ہے، ٹھیک ہے، جس کے مرضی کے خلاف اگر کام ہو جائے تو وہ گھر کی اشیاء کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، لوگوں کا جینا حرام کر دیتی ہے، اور پھر جن لوگوں نے اپنے گھر بچانے ہوتے ہیں وہ تو پھر ظاہری بات ہے کیا کرتے ہیں، پھر ترلے ہی کرتے ہیں، پاؤں پڑتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، تو ایسے پھر اس کے شور پاؤں بھی پڑا، ترلے بھی کیے، معافیاں بھی مانگی، گفٹس بھی لے کے آیا، پھر اس کے چکر ٹھیک کرنے کے لیے اور ایمبولینس کو دروازے سے ہٹانے کے لیے اس نے اس کو شاپنگ بھی کروائی، اس کے ساتھ پھر وہ فوڈ فیسٹیول پر بھی گیا اس کے ساتھ، حالانکہ اس نے تو اپنی بہن کو تیار کیا ہوا تھا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گی، کیونکہ میرا ہسبینڈ میری اجازت کے بغیر اپنے ماں باپ کے گھر گیا ہے، میں اس کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے، تو یہ، اور اب آپ مجھے بتائیں نا پھر ان کا اپنا سسرال کہاں ہے ان کی زندگی میں، یہ جو اتنے رونے روتی ہیں اپنے ابا کے؟ آپ سے میں پوچھتی ہوں، آپ عورت ہیں، کیا آپ کا شوہر آپ کو 6 مہینے 3 مہینے 2 مہینے 1 مہینے اپنے میکے میں رہنے دے گا؟ نہیں رہنے دے گا نا۔ کون سی عورتیں رہتی ہیں اپنے میکے میں اتنے دن، جن کی اپنے گھروں میں حکمرانی ہوتی ہے، جو شوہروں کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں، جو بتا دیتی ہیں کہ بھیا جی بیبا جی ہم جا رہی ہیں، خبردار جو تم نے ہمارے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، جہاں ہمیں روکنے کی کوشش کی، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، ہم نے وہاں پہ رہنا ہے، تو یوں یہ اپنی باری سے آتی ہیں رہتی ہیں، کیونکہ ان کے شوہروں کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو بولیں کہ بھائی نہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں بے شک بیٹی باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے بیٹے سے کی نسبت، لیکن مجبور ہوتی ہیں بیٹیاں، شوہر اجازت نہیں دیتے، سسرال والے اجازت نہیں دیتے، وہ ساتھ بھی نہیں رکھنے دیتے، اور وہاں پہ زیادہ دن رہنے بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے عورت کی ذمہ داری آتی ہے اس کا اپنا گھر، اس کا اپنا سسرال، اس کا اپنا شوہر،
تو ان کی کیا ہے کہ بھئی ان کی اسلام آباد والی بہن نے اس کے ابا کو رکھا ہوا ہے ساتھ، وہ اس کا شوہر جو ہے اس کو منع نہیں کرتا. یہ ہیں تو یہ ساری آتی جاتی ہیں، ان کے شوہر ان کو منع نہیں کرتے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ بھابھیوں کے روپ میں انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا. بہو کی صورت میں انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا. اس کی بیا دیورانی، اس کا بھی چینل ہے لائف سٹائل ود بیا، آپ جائیں اس کے چینل کے اوپر، چاہے 5000 ویوز آئیں 2000 ویوز آئیں، وہ اپنے ساس اور سسر کو کا کانٹینٹ نہیں بناتی. ساس سسر کو اگر وہ کا کانٹینٹ اگر وہ بنانے لگے نا، ایز اے کانٹینٹ اپنے ساس سسر کو یوز کرنے لگے، آج اس کے چینل کے اوپر بھی ہے نا 8-10 لاکھ سبسکرائبر ہو جاتے. ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا سبسکرائبرز اکٹھے کرنا، لوگوں کو ایموشنل کرنا، کہانیاں سناؤ اماں ابا کی، ٹھیک ہے، خدمت دکھاؤ، لوگ اوئے واؤ کتنی اچھی بہو ہے، کتنا خیال رکھتی ہے ساس کا، کتنا سسر کا، جیسے کہ یہ اپنی ابا کا خیال رکھتی ہیں تو آپ کو اچھی لگتی ہیں. تو اس کے لیے کیا یہ آسان نہیں تھا کہ وہ اپنی ساس کو روزانہ کیش کرتی، روزانہ ویڈیوز میں دکھاتی، روزانہ ان کی خدمتیں کرتی ہیں اور سبسکرائبرز اکٹھے کرتی، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہی. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ان کا لائف سٹائل ہے، تو ابا جی تو آئیں گے نا بیچ میں، تو پھر بیا کیوں نہیں لے کے آتی اپنے بزرگ ساس اور سسر کو؟ بتائیں نا مجھے. کوئی مجبوری نہیں ہوتی ماں باپ کو لانا، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، یہ صرف ڈرامے ہیں. اور میں ایک بات کر دوں کہ بھائی پلو جو کانٹینٹ لائے گی نا اس پہ ریویو ریاکشن آئے گا، وہ کانٹینٹ بنانا چھوڑ دے، ہم اس پہ بات کرنا چھوڑ دیں گے. سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. بات ہمیشہ کریٹرز کے کانٹینٹ پہ ہوتی ہے، ہوتی رہے گی. یہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تب سے ہو رہا ہے، اور یوں اس طرح سے اچھلنے سے، بک بک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابا جی کی پراپرٹی کتنی ہے. بقول پلوشہ کے پلوں کے ان کے ابا جی ریلوے پولیس میں ایک چھوٹے مطلب معمولی سی ملازمت کرتے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے پوری بھی نہیں کی. ٹائم سے پہلے ہی ان کو وہاں سے پتہ نہیں نکالا گیا تھا یا کہ خود انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. کوئی ان کا مطلب شاید انہوں نے ریزائن کیا تھا، مجھے نہیں پتا. بہرحال پینشن ان کی آتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو پینشن ملتی ہے منتھلی، یا پھر انہوں نے سروس پوری کی، مجھے زیادہ تفصیل نہیں پتا. لیکن اتنا میں بتا دوں کہ وہ ریلوے میں تھے، ٹھیک ہے، ریلوے میں تھے. تو ان کی کوئی لمبی چوڑی جائیداد پراپرٹی نہیں ہے. یہ ایک ہی گھر ہے، اور اس سے پہلے ایک پرانا گھر دکھایا تھا پلوں نے، مجھے نہیں پتا اب ان کا آبائی گھر وہ ہے یا یہ ہے. یہ تو کہتی ہیں ہم یہیں پہ پلے بڑے ہیں، ہم یہیں پہ رہتے تھے ہمیشہ سے، مجھے نہیں پتا. لیکن اس کے بھائی کا جو فارم ہاؤس ہے وہ پلوں نے بنوا کے دیا ہے. اس کے اندر جو مال مویشی ہیں وہ چیریٹیز کے پیسوں سے وہاں پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، چیریٹیاں اکٹھی کی جاتی ہیں. وہ بھائی کا بزنس ایسے بنا ہے جو ایک فارم ہاؤس بنا ہے اور وہاں پہ وہ مال مویشی رکھتا ہے. اور جو امیر ہوتے ہیں یو کے کی، وہ اس کو قربانی کے دنوں میں کہتی ہیں کہ ہمارے نام کا اس طرح تم جانور ذبح کر دو. یہ اس کا کام ہے، ٹھیک ہے. جو ان کا بھائی ہے علی جس کا نام ہے، جس کی روزانہ چوہوں والی خالہ نے مہندی لگاتی ہے، علی کے نام کی مہندی، علی کے نام کی مہندی. تو لگی تو نہیں ہے ابھی تک، جب سے چینل بنے ہیں دیکھ رہے ہیں علی کے نام کی مہندی لگ نہیں رہی، بس پتہ نہیں کب لگے گی. تو اس بیچاری نے کیا جائیداد میں سے حصہ لینا تھا بتائیں؟ کوئی عورت اپنی بچی کو چھوڑ کے اور مریض شوہر کو چھوڑ کے تبھی جاتی ہے جب کوئی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ بھی عورتیں ہیں، آپ بھی اس بات کو سمجھے، میں اب آپ کو نہیں بتا سکتی. اس عورت کو ذلیل کرنے کے لیے انہوں نے ایک شارٹ ویڈیو بنائی جس کے اوپر میں نے ریاکٹ کیا، تو ان کو اتنا غصہ آیا. انہوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے گندے مجھے کامنٹس کروائے ہیں، اتنے گھٹیا قسم کے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آپ جا کے میرا کامنٹس باکس دیکھیں، ابھی تو پتہ نہیں کتنے میں نے وہاں سے ریموو کر دیے ہیں. تو یہ تو ان کی حرکتیں ہیں. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ ان کی یہ حرکتیں ان کو کیسے تباہ و برباد کریں گی. جب بھی ان کے کانٹینٹ پہ بات ہوتی ہے نا، ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے. اتنا شدید ان کو غصہ آتا ہے نا، پھر یہ اتنے گندے کامنٹس کرواتی ہیں. تو تم لوگ اس طرح کا کانٹینٹ نہ بناؤ نا، ہم تو جس کے بدلے میں ہم تم پہ بات کریں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یوٹیوب کا گنڈا کون تھا؟ ڈکی تھا. ڈکی جب خود روسٹنگ کرتا تھا نا، اتنی گندی روسٹنگ کرتا تھا، مطلب وہ ریاکشن تو ہوتا ہی نہیں تھا، روسٹنگ ہوتی تھی. اور مطلب انتہائی لیول کی اگر آپ لوگ دیکھیں، اس کے باوجود بھی کوئی اس کا بال باغا نہیں کر سکا. آج تک کوئی یوٹیوبر انفلوئنسر اس کا بال باغا نہیں کر سکا جن کو وہ روسٹ کرتا تھا. لیکن جب وہ خود آیا ویلوگنگ کی دنیا میں تو اس سے برداشت نہیں ہوئی تنقید. اس پہ جب لوگوں نے روسٹنگ ویڈیوز بنانا شروع کی، اس پہ جب ریاکشن ریویو بنے تو وہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو ہراساں کرتا تھا، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، یہاں تک کہ ایک بچے کے قتل کا بھی اس نے پلان بنا لیا تھا، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ 7 سال اس نے سوشل میڈیا پہ ایش کی، لوگوں کو ڈراتا رہا، دھمکاتا رہا. کچھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، کچھ اپنے شہر چھوڑ کے چلے گئے جو اس پہ ویڈیوز بناتے ہیں، جیسے بدلہ برادر ہو گیا، اس طرح کے، اور چھپ چھپا کے، ٹھیک ہے. اور اس نے ہمیشہ ہی ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا، ان کو خاموش کروایا، ان کو گھروں سے اٹھوایا، ان کو مار پیٹ کروائی. لیکن کیا فائدہ ہوا؟ آج کون ذلیل ہو رہا ہے؟ سارے رازوں سے پردہ اٹھ گیا ہے نا کہ وہ اس یوٹیوب کا ایک ڈون بنا ہوا تھا، زمینی خدا بنا ہوا تھا.
اور وہ جب خود روسٹ کرتا تھا تو کبھی اس نے ماں بہن کی مطلب لاج نہیں رکھی، ماں بہن کی عزتوں کی دھجیاں اس نے اڑائی، لوگوں کی ماؤں کو ذلیل کیا، لوگوں کی بیٹیوں کو جو ہے نا ذلیل کیا۔ وہ شام ادریس کو اس نے کیا تک نہیں بولا اس کے باپ کو، لیکن جب خود کی باری آئی تو ذرا سی بھی تنقید وہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ اور آج اس کا حال دیکھ لیں آپ، کتنے سبسکرائبرز ہیں اس کے، ملینز میں، لیکن وہ اب لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے اس میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمت نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں غلطی پر تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے منہ پہ تھوک دیا، اس کے چینل کو انسبسکرائب بھی کر دیا۔ تو انفلوئنسرز کا کام ہے کہ جب وہ کانٹینٹ بنا رہے ہو نا تو تھوڑا اپنے کانٹینٹ کے اوپر غور کریں کہ میں بات کیا کرنے والا ہوں۔ اگر آپ اپنے اماں ابا کی خدمت دکھا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھی آپ کے ساس سسر کدھر ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ بہنیں دکھا رہی ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی بھابیاں کدھر ہیں۔ یہ سارے پھر اگر یا تو پھر ایز اے کانٹینٹ کے طور پہ آپ ان رشتوں کو یوز ہی نہ کریں تو پھر آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی نا۔ پھر جیسے بیا کر رہی ہے ایسے کرو نا، تم بھی ویسے بیا کی طرح ویڈیوز بناؤ۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے رشتوں کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کرتے، ان کے کانٹینٹ اور قسم کا ہوتا ہے، ان پہ تو ویڈیوز نہیں بنتی۔ تو یہ کانٹینٹ بناتی ہیں اپنی ویڈیوز کو وائرل کروانے کے لیے، کنٹروورسی بناتی ہیں، بھابیوں کو بیچ میں گھسیٹتی ہیں، جبکہ بھابیاں ہیں ہی نہیں۔ کل کو نندوں کو لے کے آ جائیں گی جو نندے بھی نہیں ہیں ان کی، مطلب ان کی ہم نے تو نہیں دیکھی کوئی نندے۔ اب شوروں کی بات ہو رہی ہے، ان کے شور سب کے شوہر ہیں جی، سب کے ہیں، لیکن سب کے چھپے ہوئے ہیں، شور چھپائے ہوئے ہیں۔ خود اپنی نمائش جو ہے وہ سب بہنیں لگا مطلب جو آتی ہیں 2-3 آتی ہیں سامنے، 2-3 نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو نہیں نہ آتی انہوں نے تو اپنے شوروں کی کبھی فنگر بھی نہیں دکھائی، وہ اپنے شوروں کو اتنے پردے میں رکھتی ہیں، یہ خود ایسی ہیں۔ اپنے شوروں کی پرائیویسی کو تم مینٹین رکھ سکتی ہو، بھابیوں بھائیوں کی ابا اماں کی نہیں رکھ سکتی؟ ابا اماں کی بھی تو رکھ سکتی تھی نا، جو شوروں کی اپنے بچوں کی پرائیویسی کا ان کو بڑا خیال ہے، اماں ابا کی پرائیویسی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اماں ابا تو ان کی زندگی کا حصہ ہے، تو بچے بھی تو ان کی زندگی کا حصہ ہے نا، شوہر بھی تو زندگی کا حصہ ہے نا، کبھی اس کا کانٹینٹ بنائے نا پلو ماسی۔ پھر میں پوچھوں آپ سے، تو لہٰذا بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچا کریں جی۔ بھابی کیوں گئی مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ مجبور ہو کے گئی تھی، انہوں نے اس کو ایک ایسی مطلب کہ قید میں یہ گرفتار اس کو کرنا چاہتی تھی جو اس کو منظور نہیں تھی، تو وہ اپنی جان بچا کر بھاگی تھی۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔